वसल्लम के दरबार अक़दस में हदिया दुरूद व सलाम बसात अदब व एहतराम अर्ज़ करने के बाद मुअज़्ज़ज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला की फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह रहमत के सदक़े से फ़ाहम दीन कोर्स के 14वें सबक में शिरकत की सआदत नसीब हो रही है। आज का मौजू है सय्यदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का पहला नंबर। अल्लाह ताला सही बयान करके समझ कर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मोहतरम सामीन, जैसा कि कल मैंने ये गुजारिश की थी कि हमारा हर मौजू ही किसी न किसी फ़ितने के लिए एक इलाज है, किसी न किसी वायरस के लिए वैक्सीन है। इसी तरह ये आज का मौजू भी उम्मत मुस्लिमा में फैले हुए एक फ़ितने के इलाज के लिए मुंतखब किया गया है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जितने सहाबा हैं सारी अज़मतों वाले शान वाले हैं। उनके सहाबा की लिस्ट में जो हुजूर की क्लास के एतबार से जो सबसे छोटे थे, हमारे एतबार से छोटे नहीं, हमारे एतबार से तो जो सबसे छोटे हैं वो हमारे बड़े से भी बड़े हैं, वो भी इस दुनिया का कोई शख्स उनके कदमों की खाक की बराबरी भी नहीं कर सकता। सारी ज़िंदगी बातें कर करके उसकी बराबरी नहीं कर सकता। हमारा तो यही ईमान है कि आज़म शान सिद्दीक़ की पूछ दें हर यार हज़ारा वर्गा। एक एक यार की अज़मत वो बहुत बुलंद व वाला है। अकेले जिसकी भी शान को खोल के बैठो हमें यही नज़र आएगा कि ये तो बेमिसाल है, इसका कोई सानी नहीं, इसका कोई शरीक ही नहीं। लेकिन अफजलियत, शान की बरतरी और शान के मेयार के लिहाज से सबसे ऊंचा दर्जा जो अल्लाह के नज़दीक है वो किसको हासिल है, तो इस पर उलमा का इजमा है कि वो शान अफजलियत वाली रब ने हज़रत सिद्दीक़ को अता फ़रमाई है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। लेकिन इस अफजलियत में ये चीज़ जहन में रखना, अफजलियत का मेयार नस्ब नहीं और अफजलियत का मेयार ख़ानदान भी नहीं, अफजलियत का मेयार हुस्न भी नहीं। कई दफ़ा ढेर सारे बंदे बैठे हों तो कहा जाता है कि फ़लाँ बंदा सबसे आला है, किस एतबार से जी, हुस्न के लिहाज से। ये 50 बंदे बैठे हैं तो फ़लाँ बंदा सबसे आला है, किस एतबार से जी, माल व दौलत के एतबार से, अपने कारोबार के लिहाज से, दुनियादारी के एतबार से। लेकिन यहाँ पर जो अफजलियत बताई जा रही है, इस अफजलियत से मुराद और किसी एतबार से नहीं, सिर्फ़ इस एतबार से कि वो हस्ती जिसके पास सवाब की गठड़ी सबसे बड़ी है वो हस्ती हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की है। वो हस्ती जिसका अल्लाह के दरबार में मकाम सबसे ऊंचा है, यानी अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे ऊंचा दर्जा रखते हैं, वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। एक फ़ितना चला जिस फितने ने ये चीज़ फैलाई, सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान का आपस में तो कोई झगड़ा नहीं था, लेकिन उन्होंने ये कहा कि ऊंची शान अली पाक की थी। ये ज़बरदस्ती अबू बकर सिद्दीक़ को ऊंचा दर्जा दिया गया। एक है ज़बरदस्ती, जुल्म, ज़्यादती का कौल करना, ये तो बहुत बड़ी ख़राबी और गुमराही है। अगर बात सिर्फ इतनी होती कि जी कोई कहता जी मुझे ज़्यादा प्यार अली पाक से है, मुझे ज़्यादा प्यार उस्मान पाक से है, मुझे ज़्यादा प्यार उमर पाक से है, तो फिर तो इतने झगड़े की बात नहीं थी। लेकिन इस बेस पर यह कहा जाता है कि अली की शान ऊंची थी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और पहले तीनों माज़ अल्लाह ज़ालिम गासिब निकले जिन्होंने ज़बरदस्ती मौला अली से हक़ छीन कर खिलाफत पे बैठे रहे। हक़ मौला अली पाक का था। जब ये बात आती है तो ये बात गुमराही की तरफ लेके जाती है। इस वास्ते फिर इस नज़रिए और अक़ीदे को बयान करना हमारी ज़िम्मेदारी बन जाता है। आइए फिर इस फितने का इलाज उसी गोली से जो कल मैंने बयान किया कि जिस वक़्त फितनों का दौर हो तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि सबसे पहली चीज़ जो फितनों से तुझे बचाएगी वो है अल्लाह की किताब कुरान मजीद। दूसरा नंबर था हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, सहाबा इकराम की ज़िंदगी, और चौथे नंबर पे साथ ये भी था कि हुजूर की पाक आल अहले बैत अतहार रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन। हम इन्हीं कसवट्टी के मुताबिक आज के दर्स में देखेंगे कि सिद्दीक़ अकबर का पहला नंबर है या नहीं। कुरान मुक़द्दस की सूरह अल-लैल की आयत पढ़ी, अल्लाह फरमाता है वासा युजन्नबुहल अतक़ा,
کہ جہنم سے بہت دور رکھا جائے گا کس کو؟ الاتقا، جو متقیوں کا سردار ہے، پرہیزگاروں کا سردار ہے، جس کی نیکیوں کی گٹھڑی سب سے بھاری ہے، اس کو جہنم سے بہت دور رکھا جائے گا۔ اتقا، سب سے بڑا پرہیزگار۔ اب یہ اتقا والی جو ڈگری ہے یہ ہر کسی کو نہیں ملتی، جس کو نصیب ہو جائے اللہ کے ہاں اس کی عزت سب سے بلند ہو جاتی ہے۔ جس کا سب سے اونچا تقوی ہے اسی کا پہلا نمبر ہے۔ اب تقوی میں سب سے اونچا اس آیت میں کس کو کہا گیا؟ اللہ تو فرما رہا ہے وَسَيُجَنَّبُهُ الْأَتْقَى۔ اب اس آیت کی تفسیر میں ہمارے عقائد کے علماء نے یہ لکھا کہ فَالْجَمْهُورُ عَلَىٰ أَنَّهَا نَازَلَتْ فِي أَبِي بَكْرٍ رضی اللہ تعالی عنہ۔ جمہور کا مذہب یہی ہے کہ اس آیت میں اتقا یعنی سب سے بڑا متقی، اس سے مراد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک ذات ہے۔ اب آپ کہو گے کہ کتاب سے مسئلہ لینا تھا، آپ جمہور کی بات کو لے کے آ گئے، علماء کی بات کو۔ علماء نے اپنی طرف سے نہیں کہا، آیت پوری پڑھی تو یہ مطلب آپ ہی نکھر کے سامنے آ جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں اتقا کون ہے؟ الذی یؤتی مالہ یتزکا، جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کر دیتے ہیں، کس واسطے؟ کہ میں پاک ہو جاؤں، میں صاف ہو جاؤں۔ اپنی صفائی کے لیے مال جمع نہیں کرتے بلکہ الٹا خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں، کس واسطے؟ تاکہ مجھے طہارت نصیب ہو جائے، مجھے پاکی نصیب ہو جائے۔ اور آگے خود عرشوں کا مالک جس کے لیے خرچہ ہوتا تھا وہ بتاتا ہے کہ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، یہ وہ بندہ ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ اس وجہ سے نہیں کرتا کہ اس کے سر پر کسی کا احسان ہے اور یہ احسان کے بدلے میں خرچ کر رہا ہے۔ کئی دفعہ خرچہ بدلے میں ہوتا ہے، بظاہر نیکی کی راہ ہے لیکن خرچہ عدلے بدلے میں ہوتا ہے، جیسے برادریوں میں چلتا ہے، فلاں نے مجھے روٹی دی تھی تو میں اس کے گھر میں دوں، یہ بدلے کا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو بندہ ہے اس پر کسی نعمت کوئی نہیں، کسی کا احسان کہ پہلے کسی کے احسان کے بدلے میں یہ خرچہ کر رہے ہوں، اس کا خرچہ کس لیے ہے؟ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، بلند و بالا رب کی رضا اس کا مقصد ہے جس کے لیے رب کی راہ میں یہ خرچ کر رہا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، رضا الہی کے لیے خرچہ کرنے والے ہر کسی کو مقصد کبھی نہیں بھی ملتا، لیکن رب نے گارنٹی دی کہ یہ جو بندہ ہے اس بندے کو اللہ رضا کا منصب عطا فرمائے گا، یہ مقصد اس کو عطا فرمائے گا، رب اس سے راضی ہو جائے گا۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اللہ سے یہ راضی اور یہ اپنے رب سے راضی ہوں گے، رب ان سے راضی ہو جائے گا۔ یہ آیت کریمہ، اب اس آیت کریمہ کی نظر سے اس آیت کریمہ کے الفاظ سے دیکھو، پہلا لفظ جو ہے وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، کسی کا احسان نہیں اس کے سر پر کہ جس کے بدلے میں یہ خرچ کرتے ہوں۔ اب یہاں پر دیکھو تو مولا علی کے سر پہ تو حضور کا احسان ہے، بالکل بچے تھے جس وقت انہوں نے کلمہ پڑھا، اور بچپنے کے بعد جو حضور حضرت علی ہیں ان کو پالا ہے تو مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے پالا ہے، تو پرورش والا احسان، تربیت والا احسان مولا علی کے سر پر ہے۔ اگر خرچہ مولا علی کا تھا اور اس کی بات ہو رہی تھی تو پھر وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ والی بات یہاں پہ سچی نہیں آتی۔ کیونکہ حضرت علی کے سر پر تو حضور کا احسان ہے، سرکار نے ان کو پالا، تو پھر تو یہ کوئی سوچ سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس نعمت اور احسان کے بدلے میں آج اسلام کی راہوں میں خرچے ہو رہے ہوں، لیکن یہ بات خالصتاً اس ہستی کی ہے جس کے سر پر کوئی احسان نہیں، وہ خرچ کرتے ہیں تو فقط رضائے خدا کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ اس پر ایک بات عرض کرتا چلوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، پیسوں سے جو شخص غلام ہوتا کسی کا، مسلمان ہو جاتا تو جیب سے پیسے دے کے غلام خریدتے پھر آزاد کر دیتے، خریدتے پھر آزاد کر دیتے۔ ابا جی ان کے ابو قحافہ جنہوں نے اس وقت کلمہ نہیں پڑھا تھا، انہوں نے بلا کے کہا بیٹا خرچہ جو کرتے ہو، پیسہ لگاتے ہو، یہ ایک احسان ہوتا ہے کسی کو خرید کر آزاد کر دینا، تو کوئی طاقتور بندہ آزاد کیا کرو، کل تمہارے کام بھی آئے۔ تم کمزور، بالکل نکاہت کے مارے ہوئے، بالکل جو ہے بیمار قسم کے لوگوں کو بھی خرید کے آزاد کر دیتے ہو، وہ جو خود نہیں چل سکتے ہمارے کس کام آئیں گے؟ احسان کرتے ہو تو کسی طاقتور پہ کیا کرو۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے ابا جی سے کہا ابا جی میرا یہ مقصد نہیں کہ کل یہ بندہ دنیا میں میرے کام آئے، میرا مقصد خرچ کرنے سے فقط رضائے خدا ہے اور وہ مجھے رب تعالی عطا فرمائے گا۔ اب اس آیت سے پتہ چلا
کہ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے تقوی کا منصب جو سب سے اونچا لیا وہ کس نے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے. اور دوسری آیت ساتھ جوڑو، اللہ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سب سے بڑا نمبر اس کا جو سب سے بڑا متقی ہے، اور سب سے بڑا متقی ابو بکر صدیق ہے، تو سب سے پہلا نمبر بھی اللہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا ہے. تو ثواب اور درجے کے لحاظ سے پھر اعلیٰ درجہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب ذوالجلال جل شانہ نے عطا فرمایا. کس کا پاس ثواب کی گٹھڑی بھاری ہے؟ ہم ڈھیر سارے لوگ بیٹھے ہیں، کوئی بندہ کسی کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتا. جس کی نمازیں زیادہ ہوں ضروری تو نہیں کہ اس کی ثواب کی گٹھڑی بھاری ہو سکتا ہے کوئی ایک بھی قبول نہ ہو رہی ہو. جس نے بڑی پگڑی باندھی، لمبی داڑھی رکھی، ہو سکتا ہے اس کی نیکیاں یہ قبول بھی نہ ہو رہی ہوں. کوئی بندہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ کس کی ثواب کی گٹھڑی بھاری ہے؟ یہ فیصلہ روئے زمین پر ایک ذات ہے جو کر سکتی ہے، اور وہ ذات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. سرکار ہم جیسوں کو بتا دیں تو پھر ہم بھی بول سکتے ہیں، کیونکہ پھر ہمارا بولنا نہیں ہوگا، پھر بولنا حضور کا ہوگا، اور پھر زبان ہم استعمال کر رہے ہوں گے. سرکار کی ذات کے علاوہ کوئی اور بندہ اس ثواب کو پہچان نہیں سکتا، اس درجے کو پہچان نہیں سکتا. تو پھر قرآن کے بعد اگلا مقام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا کہ سرکار بتائیں کہ کس کی ثواب کی گٹھڑی بھاری ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے. کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، ابن عساکر کی روایت ہے، فرمایا خصال الخیر 360 خصلہ. تقریر کے دوران حضور نے فرمایا نیکیوں کے کل درجے 360 ہیں. کتنے؟ 360، 360 یہ حضور نے بیان فرمایا. اور فرمایا اذا اراد اللہ بعبد خیرا جعل فیہ خصلۃ منہا یدخل بها الجنہ. فرمایا جب رب کسی سے نیکی کا ارادہ فرماتا ہے نا، 360 میں سے ایک خیر کی بھلائی کی خصلت اللہ اس میں پیدا فرما دیتا ہے، اور اس ایک خصلت کی وجہ سے رب اسے جنت میں داخل فرما دیتا ہے. یہاں تک معیار سمجھ آ گیا؟ 360 کی حیثیت کیا ہے؟ 360 میں سے صرف ایک بھی جس بندے کو مل جائے، اللہ نے اس سے بھلائی کا ارادہ کیا، اور اس ایک کے صدقے سے رب اسے جنت میں داخل فرمائے گا. اب بیٹھے تھے مجمع میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، حضور سے پوچھنے لگے. میں نے کہا نا کہ یہ بات بتا حضور ہی سکتے ہیں کہ کس کی گٹھڑی بھاری ہے. عرض کرنے لگے افیہ شیء یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان 360 میں سے کوئی ایک مجھ میں بھی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ہے ان کی عاجزی، یہ ہے تواضع، یہ انکساری. ہم تو ہو سکتا ہے سن کے سوچ رہے ہوں کہ 50-60 تو میرے اندر بھی ہوں گی، 70-80 میرے اندر بھی ہوں گی. ابو بکر صدیق کیا سوچ رہے تھے؟ عرض کرنے لگے کوئی ایک مجھ میں ہے یا ایک بھی کوئی نہیں؟ حضور سے پوچھ لیا. اب بڑی نگاہوں والے محبوب نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر جمعًا من کل، یعنی کلھا فیک یا ابا بکر. ابو بکر ایک نہیں، اللہ نے 360 کی 360 خصلتیں تجھے عطا فرمائی ہیں. اب اسی مقام سے مرتبہ دیکھ لو، جس میں ایک ہے وہ جنت میں ضرور جائے گا. جس میں ایک ہے، اور جس میں ساری ہیں وہ صرف جنتی نہیں، پھر جنتیوں کا سردار ہوگا، اور اس کو رب ذوالجلال نے سب سے اونچا درجہ دیا ہے. اب یہ ہم بولے تو ہمیں تو پتہ نہیں تھا، ہم نے سنا حضور سے کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان کی روایت پہنچی کہ سرکار نے بتایا کہ سب سے اونچا درجہ اور جو گٹھڑی سب سے وزنی ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے. دوسری حدیث سنیے جو مشکاۃ شریف میں ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لأحد عندنا ید الا وقد کافیناہ. فرمایا میں محمد پہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جس نے بھی کوئی احسان کیا، نیکی کی، میں نے اس کا بدلہ زندگی میں دنیا میں چکا دیا، بدلہ دے دیا. فرمایا ما خلا ابا بکر. فرمایا ایک ہی بندہ ہے جس کا نام ابو بکر صدیق ہے. فإن له عندنا ید، کیونکہ اس کا ہمارے اوپر احسان ہے، لیکن فرمایا میں نے بدلے دنیا میں نہیں چکائے. یکافیہ اللہ یوم القیامہ، اس کا بدلہ رب ہی ان کو جنت میں عطا فرمائے گا. اب یہ حدیث بھی بتاتی ہے کہ گٹھڑی بھاری ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے. اور
اللہ کے دربار میں یہ بات ذہن میں رکھنا، نسب کے لحاظ سے شان نہیں بنتی کہ جس کا خاندان اونچا اس کی شان بھی اونچی، نہیں، جس کے پاس گٹھڑی ثواب کی بڑی اس کی شان اونچی۔ آپ کو مثال سے شاید یہ بات تھوڑی دیر میں ہضم ہو، تو ایک آسان سے ہضم ہونے والی بات اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے لکھی۔ وہ فرماتے ہیں اگر نسب کو دیکھو تو نسب علی پاک کا اونچا ہے یا مولا حسن و حسین کا اونچا ہے؟ نسب تو حسن و حسین کا اونچا ہے کہ نہیں؟ حسن اور حسین کے نانا نبی ہیں، اور صرف نبی نہیں، نبیوں کے نبی ہیں، رسولوں کے امام ہیں، تو حسن حسین کا نسب تو اونچا، کیونکہ ان کے نانا جان نبیوں کے سردار ہیں۔ مولا علی کے نانا جان نبی نہیں، نہ نبیوں کے سردار ہیں، نبی بھی نہیں، تو پھر نسب تو اونچا کس کا؟ مولا حسن مولا حسین رضی اللہ عنہما کا ہے۔ لیکن اس بات کو نہ کوئی سنی نہ کوئی شیعہ تسلیم کرتا ہے کہ شان اونچی حسن حسین کی ہے۔ سب کا اتفاق ہے کہ اونچی شان مولا مرتضیٰ شیر خدا کی ہے۔ حسن حسین سے اونچا درجہ کس کا ہے؟ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا، منصب اور مقام ان کا اونچا ہے۔ تو اس مثال سے بھی پتہ چلا کہ درجے اور مرتبے کا جو لحاظ ہے، معیار ہے، وہ نسب نہیں، وہ کیا ہے؟ وہ ہے ثواب کا مقام، اور اس مقام میں مولا حسن مولا حسین حضرت علی کی برابری نہیں کر سکتے، تو علی کی شان ان سے اونچی ہے۔ اور اسی طرح جو یہ چار ہیں، ان چاروں میں سب سے اونچا درجہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، کیونکہ ثواب کا جو مقام رب نے ان کو عطا فرمایا وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آیا، یہ سب سے بھاری شان رکھتے ہیں۔ آئیے ایک اور حدیث جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہے۔ ہو تجارت رہی تھی، دنیا داری کا سامان تھا، بظاہر سودے کا لین دین تھا، لیکن اس تجارت کے اندر اللہ کے نبی مسئلہ بھی بیان فرما رہے تھے، اور مسئلہ بیان کروا کون رہے تھے؟ مولا علی کروا رہے تھے۔ ایک عرابی آیا جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ کا بچہ خریدا، سودا ہو گیا۔ سودا ہو جانے کے بعد پیسے حضور نے اسی وقت نہیں عطا فرمائے، ادھار کا سودا ہوا کہ پیسے بعد میں دیں گے، پیسوں کا سلسلہ بعد میں ادا ہوگا۔ سودا ہو گیا، حضور نے اونٹ خرید لیا، پیسے بعد میں دینے تھے۔ عرابی جانے لگا تو راستے میں ملاقات ہو گئی حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ یہ ہے باب مدینۃ العلم، جن کو اللہ نے علم کے شہر کا دروازہ بنایا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عرابی سے پوچھا سودا کیا ہے؟ کہا ہاں ہو گیا۔ کتنے کا؟ اتنے کا۔ پیسے؟ کہا سرکار سے ہوا ہے، اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے پیسے بعد میں تمہیں دوں گا۔ اب حضرت علی نے اس عرابی کو ایک سوال سمجھایا، اور اس سوال کے ضمن میں ہمیں ڈھیر سارا مسئلہ عطا فرما رہے تھے اور اس فتنے سے بچا رہے تھے۔ حضرت علی نے کہا وہ واپس جا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، تو پیسے ویسے چھوڑ کے آ رہا ہے، سرکار سے جا کے پوچھ ان قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فحقک الی من، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اگر وصال ہو جائے، سرکار وصال فرما جائیں، دنیا سے پردہ فرما جائیں، پھر تیرے پیسے کون دے گا؟ یہ تو بتا۔ جاؤ پوچھ کے آؤ حضور سے کہ اگر آپ کا وصال ہو گیا تو پیسے میرے کون دے گا؟ اب ظاہری بات ہے کسی سے پیر صاحب چیز خریدے اور ان کا وصال ہو جائے تو بعد میں پیسے وہی دے گا نا جو ان کے بعد سجادہ نشین بنے گا، جانشین بنے گا، ان کی مسند کا وارث بنے گا۔ تو حضرت علی نے یہی مسئلہ حل کروانا تھا، اور عرابی کو بھیجا کہ جاؤ پوچھ کے آؤ کہ اگر آپ کا وصال ہو جائے، میں تو غریب بندہ ہوں، میرے پیسے کون دے گا؟ انہوں نے جا کے پوچھ لیا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر الصدیق لک بحق کا، کہا کہ تیرے پیسے ابو بکر صدیق ادا فرمائیں گے۔ خوش ہو گیا، واپس پلٹا کہ پیسے جائیں گے نہیں۔ پھر مولا علی آئے، پوچھا بتاؤ کیا فرمایا حضور علیہ السلام نے؟ عرابی نے عرض کیا کہ انہوں نے فرمایا ابو بکر صدیق سے میرے پیسے لے لینا۔ حضرت علی نے کہا ابو بکر بھی تو انسان ہے، موت ان کو بھی تو آ سکتی ہے، اگر ابو بکر صدیق وصال فرما جائیں، جاؤ پوچھ کے آؤ حضور سے کہ پھر تیرے پیسے کون دے گا۔ اس نے پھر واپس پلٹ پڑا اور واپس پلٹ کے حضور سے عرض کیا امات ابو بکر فحقی الی من، اگر ابو بکر صدیق فوت ہو جائیں تو مجھے پیسے کون دے گا؟ تو سرکار نے فرمایا حقو کا الی عمر، فرمایا تیرے پیسے حضرت عمر فاروق ادا فرما دیں گے۔
یہ خوش ہو گیا، عربی بندہ تھا، ان پڑھ تھا، یہ واپس پلٹا۔ تو مولا علی نے پھر کہا اوے اگر عمر فوت ہو گئے تو پھر تیرے پیسے کون دے گا، جاؤ پوچھ کے آؤ۔ پھر واپس پلٹا۔ اب یہ ہے عظمتوں کا مقام مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کوئی دکاندار کسی کو ادھار بیچتے ہوئے ادھار لینے والے کو کہے نا کہ بھائیا تو مر گیا تو میرے پیسے کون دے سی، وہ اپنے بیٹے کا نام لے تو وہ پھر کہے کہ اگر وہ مر گیا تو پھر کون دے گا، تو اگلا بندہ چیز واپس کر دے گا، وہ کہے گا اے رکھ ساڑھے سارے خاندان نو مارو تھیاں۔ لیکن سرکار سمجھ رہے تھے کہ دراصل بات کیا ہے اور مسئلہ کس اعتبار سے پوچھا جا رہا ہے۔ حضرت عمر کے بارے میں پھر پوچھنے گئے کہ اگر حضرت عمر فوت ہو گئے تو پھر میرا حق کون دے گا؟ سرکار نے فرمایا حق کا الہ عثمان رضی اللہ عنہ، تیرے پیسے حضرت عثمان غنی ادا فرما دیں گے۔ اس میں یہ بھی علم کی بات ہے کہ سرکار کو یہ بھی پتا تھا کہ پہلے وصال ابو بکر صدیق کا ہی ہوگا، پھر حضرت عمر کا، اور ابو بکر سے پہلے حضور بتا رہے تھے کہ میں محمد مصطفیٰ نے دنیا سے پردہ فرما جانا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ سرکار اپنے بعد ابو بکر صدیق کا نام تو نہ لیتے۔ تو سرکار پھر حضرت علی کے پاس وہ عربی گزرا، انہوں نے کہا حضرت عثمان کا حوالہ دیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جاؤ پھر پوچھ کے آؤ کہ اگر عثمان فوت ہو گئے، اگر حضرت عثمان کا وصال ہو گیا تو پھر میرے پیسے کون ادا کرے گا؟ اب یہ ہے وہ مقام کہ سرکار اتنے بار بار سوالوں پہ گھبرا بھی نہیں رہے تھے اور جواب کیوں دیے جا رہے تھے، پتہ تھا کہ معاملہ کیا ہے۔ جب اس نے پوچھا نا کہ عثمان فوت ہوئے تو پھر کون دے گا، تو فرمایا فَإِلَى الَّذِي أَرْسَلَكَ، پھر وہی دے گا جو تجھے بھیج رہا ہے۔ کہا وہی دے گا جو تجھے بھیج رہا ہے، یہ چکر لگوا رہے ہیں اس سے جا کے حق لے لینا۔ اب اسے پتہ چلا کہ نگاہ نبوت نے پہلی بار ہی دیکھ لیا تھا کہ یہ دیہاتی آپ پہ نہیں آیا، اس کو کسی نے بھیجا ہے، اور بھیجنے والے سوالوں کا جواب لے رہے ہیں۔ اور دراصل معاملہ صرف اونٹ کا نہیں تھا، معاملہ خلافت کا تھا، اور نمبرنگ حضرت علی چن رہے تھے کہ سرکار کے منہ سے پتہ تو چلے کہ پہلا نمبر کس کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد پہلا نمبر اپنی مسند پہ بیٹھنے والوں میں ابو بکر صدیق کا لیا، پھر عمر فاروق کا لیا، پھر حضرت عثمان کا لیا، اور مولا علی کا نام اس انداز میں لیا کہ جس نے تجھے بھیجا ہے اپنا حق پھر اس سے جا کے لے لینا۔ تو سرکار بتا رہے تھے کہ چوتھے نمبر پر حضرت علی مسند نشین ہوں گے اور ان کی خلافت ہوگی، اور پہلا نمبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو رب عطا فرمائے گا۔ قرآن و حدیث کے بعد تیسرا درجہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا ہو تو اس کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں کہ ہم حضور کے زمانے میں یوں ہی کہا کرتے تھے، جب حضور کا نام آتا تو اس کے بعد پہلا نام ابو بکر صدیق کا آتا، تو افضل وہی ہیں تو نام انہی کا حضور کے بعد لیا جاتا۔ تو جو سلسلہ اہل بیت اطہار کا ہے، ظاہری بات ہے حضور نے فرمایا میرے بعد دو چیزیں ہیں، ان کو یوں مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک قرآن اور دوسرا فرمایا تھا میری اہل بیت۔ اہل بیت سے پوچھتے ہیں کہ در نمبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کس کا ہے؟ اس مقام پر سب سے پہلے خود مولا علی، جنہوں نے وہ پیچھے مسئلہ حل کروایا ہوا تھا، انہوں نے ایک پیاری بات کہی دارقطنی کے اندر، یہ کئی طرق سے روایت مروی ہے۔ حضرت علی کے جملے سنو، جس وقت حضرت ابوبکر صدیق خلافت پہ بیٹھ گئے، علی پاک شیر خدا ہیں کہ نہیں ہیں؟ شیر خدا ہیں۔ اب حضرت علی کی زبان کا لفظ سنو، فرماتے ہیں والذی فلق الحبہ وبرا النسبہ لو عہد الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عہدا لجاہدت علیہ، کا قسم اس ذات کی جو دانے کو چیرتی ہے اور قسم اس ذات کی جو مخلوق کو پیدا فرماتی ہے، کون؟ رب۔ اس ذات کی قسم اٹھا کے کہا اگر اللہ کے نبی نے میرا نمبر پہلا بتایا ہوتا اور مسند پہ بیٹھتے ابو بکر صدیق، تو حضرت علی نے کہا لجاہدت علیہ، تو میں جہاد کرتا ابو بکر صدیق سے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بات حضور کے فرمان کی تھی۔ حضرت علی فرماتے اگر حضور نے مجھے لکھ کے دیا ہوتا، یہ میرا فرمایا ہوتا کہ علی تیرا نمبر ہے، تو میں ابو بکر صدیق سے لڑائی کرتا اور گھبراتا کوئی نہ۔ کیوں؟ فرمایا وما فلم عندنا، اگرچہ میرے پاس ایک چادر بھی نہ ہوتی تو پھر بھی میں لڑتا۔ کیوں؟ یہ لڑنا
کرسی کے لیے نہ ہوتا، یہ لڑنا اللہ کے نبی کے حکم کے لیے ہوتا کہ سرکار نے فرمایا علی 13 نمبر ہے، تو حضرت علی فرماتے ہیں پھر میں لڑتا اور حضرت ابوبکر صدیق سے اپنا حصہ لے لیتا. اور آگے جملے بولو، شیر کے شیر والے جملے. کہا ولم اترک ابن ابی قحافہ یصعد درجۃ واحدۃ من منبرہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہا میں ابو بکر کو نہ چھوڑتا کہ اللہ کے نبی کے ممبر کی سیڑھی پر پہلا قدم بھی رکھیں، میں پہلا پاؤں بھی حضور کے ممبر پر نہ رکھنے دیتا ابو بکر صدیق کو. کبھی بھی اگر حضور نے میرا نام لیا ہوتا تو کہا نام کس کا لیا؟ اب یہ بھی خود مولا علی نے بتایا. فرمایا کیا جملہ بولا حضرت علی نے؟ فرمایا وَلَكِنَّهُ رَأَى مَوْضِعِي وَمَوْضِعَهُ. فرمایا حضور مجھے بھی دیکھتے تھے، حضور حضرت ابو بکر کو بھی دیکھ رہے تھے، میرا درجہ کیا ہے وہ بھی جانتے تھے، ابو بکر کا مقام کیا ہے وہ بھی جانتے تھے، اور آخر پر ہم دونوں موجود تھے. لیکن سرکار مسجد میں تشریف نہ لا سکے تو مصلی کے حوالے سے جو آرڈر دیا وہ فرمایا تھا ابو بکر اٹھ اور لوگوں کی امامت کرا. اور اس زمانے میں مصلی اسی کو ملتا تھا جس کا مرتبہ اللہ کے ہاں سب سے بلند ہوتا تھا. کہا جاؤ تم امامت کراؤ. اور مولا علی نے اگلا حوصلہ حل کیا کہ جس ہستی کو اللہ کے رسول نے ہمارے دین کا مصلی عطا فرما دیا، ہم نے دنیا کی کرسی بھی اسے کے حوالے فرما دی ہے. دنیا کا معاملہ دین سے ہلکا ہوتا ہے. دین کا مصلی اگر میرے ہوتے، رب کے نبی نے اپنے منہ سے بول کر ابو بکر صدیق کو دیا، تو میں سمجھ گیا کہ اگر دین کا امام ابو بکر ہیں تو ہمارے دنیا کے امام بھی ابو بکر صدیق ہیں، کیونکہ اس وقت خلافتیں، کرسیاں، یہ حکومتیں انہی کو ملتی تھی جن کا مقام اللہ کے ہاں سب سے بلند ہوتا تھا. 22 سالہ جد و جہد کر کے اپنی کرسی نہیں حاصل کی جاتی تھی، نہ لڑائیوں جھگڑوں سے حاصل ہوتی تھی، نہ مال و دولت سے حاصل ہوتی تھی. کرسی اس کو ملتی تھی جس کا مقام اللہ کے ہاں بہت بلند ہوتا تھا. یہ چند چیزیں تھیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی، وگرنہ یہ پوری کتاب ہے تقریباً 300 سے زائد 500 صفحے کی. 600 پورے ہو گئے، 600 صفحے ہیں اس کتاب کے. میرے استاد محترم حضور اشرف العلماء شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ محمد اشرف سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی زندگی کے ان دنوں میں لکھی جس وقت بیمار تھے اور ہسپتال میں ایڈمٹ تھے. ہسپتال کے بیڈ پہ بیٹھ کے رب کے دین کی یہ خدمت کرتے رہے. اور یہ کتاب پوری کس انداز میں نے تو صرف ایک آیت پڑھی، 1-2 حدیثیں پڑھی. اس کتاب میں 10 قرآن کی آیتیں لکھیں اور صرف اپنی طرف سے مفہوم نہیں، اکابر علماء اسلاف امت کے بیان کردہ معنوں سے یہ ثابت کیا کہ قرآن کی 10 آیتیں دلالت کرتی ہیں کہ رب کے نبی کے بعد افضلیت میں پہلا نمبر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے. کتنی آیتیں ہیں؟ 10. اس کے بعد درجہ آیا نا حدیث رسول کا، تو 24 حدیثیں، 20 اور 4 24 حدیثیں لکھیں، جن حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو پہلا نمبر ہے وہ پیارے مصطفیٰ کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، رضی اللہ تعالی عنہ. تیسرے باب میں استاد محترم نے بزرگان دین سے پہلے جو صرف اہل بیت اطہار ہیں اور جن کا دامن پکڑنا، ہدایت کا راستے پہ چلنا ہے اور گمراہی سے بچنا ہے، اہل بیت اطہار حضور کی پاک اہل بیت کے اقوال ذکر کیے جن سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کے بعد پہلا نمبر ابو بکر صدیق کا ہے. اور اس کے بعد اسلاف امت کا پورا ایک معیار ذکر کیا. وہ ایک اور کتاب ہے، اس میں باقاعدہ حوالے ہیں، پہلی صدی سے لے کر 14ویں صدی تک. یہ 14 صدیاں بھری پڑی ہیں. ہر صدی میں علماء ہیں جنہوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب ہم پیارے نبی کے بعد کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے سارے نبیوں کے بعد جو درجہ ہے وہ کس کا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کا. کیوں کہ حضرت ابو بکر صدیق نبیوں سے افضل نہیں، چاہے وہ پہلے نبی کیوں نہ ہو. حضور کے بعد کا کہتے ہیں تو مطلب ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد جو اول درجہ ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے. ہمارے شیخ کامل حضور شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ خواجگاں خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے
اپنے مریدوں کو غلاموں کو جو عقیدہ عطا فرمایا وہ بھی یہی تھا، اور آج تک سیال شریف کی دیواروں پر یہ چیز کندہ ہے، لکھی گئی ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ، کہ سب سے پہلا درجہ انبیاء کے بعد جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عقیدے پہ ثابت قدمی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔